GNN کے संग में हमारे आज के मेहमान हैं खलीलुर रहमान कमर। जी अस्सलाम वालेकुम खलील साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। आज कैसा अजीब इत्तेफाक है, हम मेहमान हैं और मेज़बान ही गायब था। किधर चले गए थे आप? जहाँ भी गया था उस पर दो इशारा अर्ज करता हूँ। रफ़ू गरों से मुलाकात करके आया हूँ, रफ़ू गरों से मुलाकात करके आया हूँ, तुम्हारे ज़ख्म दिखाए हैं बात करके आया हूँ। किसी नए से मोहब्बत की बात छेड़ी है, किसी नए से मोहब्बत की बात छेड़ी है, लगा है दिल से कोई हाथ करके आया हूँ। बड़ा बरमहल है। आप जैसा ज़हीन और ज़ीरक इंसान जिसका इतना अच्छा मुशाहिदा हो, जिसने इतनी कमाल स्टोरीज़ लिखी हो, मुआशरे पे इतनी गहरी नज़र हो, वो भी हनी ट्रैप का शिकार हो सकता है। देखो मासूम भट्टी, मैं लिखने में सियाना हूँ। नॉर्मली तो मैं वेरी सिंपल गाय। आज तक मैंने हज़ारों इंटरव्यूज़ दिए होंगे और मैंने विदाउट डिस्क्रिमिनेशन दिए हैं। बड़ा आदमी है, बड़ा चैनल है, ये बड़ा जर्नलिस्ट है, ये छोटा जर्नलिस्ट है। आई जस्ट वॉन्टेड टू हेल्प आउट पीपल एवरी टाइम। तो ये मिलना मिलाना तो मैं आई डोंट माइंड इट। कभी भी मुलाकात के लिए जा सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। तो मेरा तो दिन ही जब मैं बीमार नहीं था तब भी शाम को शुरू होता था। हाँ, हम जानते हैं इस बात को। और जब मुझे डर्मेटोमायोसाइटिस हुआ तो डॉक्टर ने वैसे ही पाबंदी लगा दी कि यू आर नॉट टू एक्सपोज टू सन फॉर अबाउट 5 लॉन्ग ईयर्स एटलीस्ट। दैट वाज एटलीस्ट। मीडिया पर, चाहे वो सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तरह तरह के किस्से, तरह तरह की क्या साराइयाँ चल रही हैं। असल हक़ाइक़, असल वाक़या है क्या? क्योंकि हर कोई अपने अपने अंदाज से उसे बता रहा है। मैं पहले तो सब जुडिस है कोर्ट के पास वाक़या में बता चुका हूँ। सोशल मीडिया क्या कर रहा है या कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कुछ लोगों ने क्या किया, ये मेरे मुशाहदे पे एक नई चीज़ थी। मैं इस पर सोचता रहा कि ऐसा भी होता है कि आप हमेशा तारीख़ दोहराते हैं। कभी आपने बुल्ले शाह के साथ ये किया, कभी आपने सादत हसन मंटो के साथ ये किया, और उन दोनों के साथ करने के बाद आपने बाकी की उम्र पछता कर गुजारी है। ना आपको दोबारा बुल्ले शाह मिला, ना आपको दोबारा सादत हसन मंटो मिला, और मैं आपको सच्ची बताऊं, ना दोबारा आपको खलीलुर रहमान कमर मिलने वाला है। मैं अल्लाह की बेनियाजी पर सदके जाऊं, वो ऐसे लोगों को, ऐसे माशरे को, ऐसे बदनसीब समाज को ऐसे लोग दे देता है जिसको वो डिज़र्व नहीं करते। ये दुख मेरे पास ज़िंदगी भर रहेगा। लेकिन फिर मैंने सोचा, जिस किस्म की बेरोज़गारी है मेरे मुल्क में, जिस तरह की महंगाई है, जिस अजाब में मेरे बच्चे पढ़ने लिखने के बाद पिस रहे हैं, उसमें उनके पास दो ही चॉइसेस रह जाती, या वो मेरी चमड़ी बेचें या वो अपनी बेचें। तो मैं इस बात पर खुश हूँ कि उन्होंने अपनी चमड़ी नहीं बेची, मेरी चमड़ी बेचकर पैसे कमा लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी बच्चियाँ भी हैं और मैं नहीं चाहता ज़रूरत के हाथों कोई बच्ची बिक जाए। वो खलीलुर रहमान कमर को बेच डाले, आई डोंट केयर। तो शायद ये वो सोच थी जिसने मुझे बहुत देर चुप रखा और ये सोचने पर लगाए रखा कि मैं क्या जवाब दूँ इनको। और तुम लोग तो केस डिसाइड करके बैठ गए हो। तुम लोगों में से किसी को मेरी 7.5 घंटे की वो अजियत, मेरे ऊपर तने हुए 16 हथियार, मुझे 3 दफ़ा कलमा पढ़ा के 1 दफ़ा फायर किया गया, खड़ा करके गोली मारी गई और गोली मेरे पाँव के 7-8 इंच दूर लगी है। वो तो उनका चॉइस था। मैं तो ये सोच चुका था कि मैं गया तो मौत पर अल्लाह के बाद यकीन है मेरा। मैं अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने उस वक्त हिम्मत बंधाए रखी कि चलो मर जाना है तो फिर मरने का तो कोई दारू नहीं है, कलमा पढ़ लो। ये थोड़ी अपॉर्चुनिटी है कि कलमा पढ़ने का मौका मिल गया है। लेकिन याद रखिएगा, अल्लाह ना करे मैं किसी लम्हे ये सोच लूँ, मैं शायद इस केस के डिसाइड होने का इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं इन ज़ालिमों को सज़ा दिलवाऊँगा चाहे मुझे किसी जगह पर भी जाना पड़े। लेकिन अब मैं इस मुश्किल में चला गया हूँ कि जिस मिट्टी से मैंने इश्क से बढ़कर इश्क किया है, क्या मुझे यहाँ मज़ीद रहना चाहिए? ये वाली सोच मेरे अंदर कभी नहीं आई। तो आपने टारगेट शायद आपने अचीव कर लिया। या तो आप मुझे मार सकते थे या भेज सकते थे, मेरा चले जाना भी मर जाना है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे हिम्मत दे, मैं इस मिट्टी के बगैर जी नहीं सकता। खलील साहब, एक वो खलीलुर रहमान कमर है जो जब बाहर निकलता था
تو دنیا اس کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہی ہے, اس سے پیار کر رہی ہے, اس سے اتنی رسپیکٹ دے رہی ہے. آج لوگوں کے جو بدلے ہوئے انداز ہیں. نہیں, کوئی نہیں بدلے ہوئے انداز. محسن بھٹی وہی حال ہے. میرے لوگ ہیں. میں نے ایک بات میں بڑی 4-4.5 سالوں سے کہہ رہا ہوں, میں ایک بھیڑوں کے چھتے سے پنگا لے چکا ہوں. کوئی مجھے کچھ بھی کر لے, اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے جیتے جی میں وہاں سے ایک قدم ریٹریٹ کروں گا, یہ ان کی غلط فہمی ہے. اتنا ضرور ہوا کہ میری شخصیت کو میرے افکار کے ساتھ کمپرومائز کیا گیا, اس کا شدت سے فیل کر رہا ہوں. میں سوچتا ہوں یہ جب کیس ڈیسائیڈ ہوگا تو پچھتاوے کا کیا عالم ہوگا ان کے. وہ میرے بچے ہیں یار, میرے ملک کی مٹی سے جنے ہوئے سب لوگ میرے ہیں. یہ ایک المیہ ہے جس سے 2-4 ہوں اس وقت میں. اس سارے معاملے میں کئی دوست جو ہیں ایکسپوز ہوئے ہوں گے. یا لیکن کچھ جو ہے جن کو میں کم دوست سمجھتا تھا وہ بڑے دوست ثابت ہوئے. اس میں یہ بھی ہوا. تو ایکویشن ہمیشہ برابر رہتی ہے. کچھ ایکسپوز ہو جاتے ہیں کہ وہ دوست نہیں تھے, ان کو سمجھا جا رہا تھا, اور کچھ جو جن کو میں ابھی دوستی کی ایمبٹ میں لانے کے لیے تیار نہیں تھا, پتہ چلا کہ وہ بڑے دوست ہیں. یہ جو بڑے بڑے سٹارز ہیں اس وقت, جو ترستے تھے کہ شاید خلیل صاحب ان کے لیے کوئی کریکٹر لکھ دیں, وہ آپ سے دوستی کا دم بھی بھرتے تھے. اس سارے معاملے میں انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی اظہار یکجہتی نہیں کیا, کوئی بیان نہیں دیے, میں سمجھتا ہوں سامنے آئے نہیں. محسن بھٹی 4.5 سال پہلے جب واقعہ ہوا تھا نا وہ والا, اس میں تو میری فرٹرنیٹی کے کچھ لوگوں نے میرے خلاف بول دیا تھا. یہاں میں یہی کافی ہے کہ کوئی میرے خلاف بولا نہیں, ورنہ اس سے مجھے کوئی توقع نہیں ہے. اور میں پروفیشنل, میں کسی کا دوست نہیں ہوں, نہ میرا کوئی دوست ہے. یہ جھوٹ تھا. اگر کوئی چند دوست تھے بھی تو میں پہلے بھی نہیں مانتا تھا. اب انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ میرے دوست نہیں ہیں. تو آئی ایم اے گڈ فرینڈ آف مائی سیلف. مجھے اپنی دوستی پہ ناز ہے, میں اسے گزارا کر لیتا ہوں. جو آپ کے بچے ہیں, جو گھر والے ہیں, ان کا ٹرسٹ شیک ہوا یا وہ پوری طرح انہیں یقین ہے اپنے؟ دیکھیے جب پہلی ویڈیو آئی نا, میں اپنے پروردگار کے صدقے جاؤں, میں پریشان تھا کہ میں اس کی کیا دلالت دوں گا. تو 2 دن بعد ان کے موبائلوں سے ایک ویڈیو برآمد ہوئی جس میں یہ پلاننگ کر رہے تھے, جس میں وہ کیمرے سیٹ کروا رہے ہیں. جو سب سے زیادہ پریشانی مجھے تھی وہ میرے گھر کی تھی, اپنی بیوی کی تھی. وہ جب انہوں نے دیکھی تو وہ تھم گئے. ان کا تھم جانا میری پہلی کامیابی تھی. جس دن ان کو سزائیں ہوں گی. اور نو بٹی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں اپنے حوالے سے بڑا رحم دل آدمی. میں تو یہ بھی سوچنے لگتا ہوں کہ اس کو 10 سال 15 سال 16 سال کی جیل ہو گئی, اس کے بچے کیا کریں گے, اس کے کریئر کا کیا ہوگا, میں تو یہ بھی سوچتا ہوں. لیکن جب میں جنرل پبلک ویلفیئر کے لیے کر رہا ہوتا ہوں نا کچھ, پھر میں یہ چیزیں نہیں سوچتا. وہاں میں بے رحم آدمی. Now I am not fighting for myself. I am just fighting for the general public welfare. افسوس اس بات کا ہے, میں عورت کارڈ کھیلنے کو برا نہیں سمجھتا, لیکن کیا آپ غیر عورتوں کے لیے بھی عورت کارڈ کھیلیں گے؟ تو آپ میرے ہاں کی عورت کی توہین کریں گی. ایک کلپریٹ, ایک کڈنیپر کو آپ کے حق میں آپ عورت کارڈ کھیل رہے ہو, آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ اپنی توہین بھی کر رہی ہو ایک اسی وقت, اور آپ میرے ہاں کی اچھی عورت کی بھی توہین کر رہے ہو. یہ جو آمنہ عروج ہے, یہ خاتون ہیں کون اور کب سے آپ کے ساتھ رابطے میں؟ یہ بھی میں جواب دے چکا. یہ بھی کورٹ میں سبسڈسٹ معاملہ, اس پر نہ بات کیجیے. وہ کورٹ بتا دے گی آپ کو. آپ بہتر یہ ہے, بیسٹ از دس کہ یو گو ٹو پولیس اتھارٹیز, ان کے ہاں سارے اقبالی بیان ہیں ان کے, اینڈ یو گو ٹو کورٹ اینڈ سی دی پروسیڈنگس, آپ کو پتہ چل جائے گا. شرمناک بات تو یہ ہے کہ کہانیاں بن لیتے ہیں سوشل میڈیا پہ یار. دیٹ از واٹ اے شیم. اس کا دکھ ہے, اس کا دکھ رہے گا. بٹی میں آئی ایم اے سمپل گائے ٹو فورگیو, لیکن یہ دکھ رہے گا مجھے, بھولوں گا نہیں میں. شاید پینترا بدل کے میں ان کے ساتھ کام کرنے لگوں جن کے ساتھ میں کبھی کام کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا تھا. یہ بھی دکھ کی بات ہے. میں آئی واز بورن فار دس کنٹری. میں نے بڑے بڑے فائدے ٹھکرائے ہیں, پر میں نے اپنی مٹی سے دغا نہیں کی سر, پیسوں کے لیے. نو, میری روٹی چل رہی ہو, میں خوش ہوں کہ اللہ کا شکر ہے. اسی ملک سے بنی مجھے عزت, اسی ملک کا قرض ہے میرے سر پر. یہ جب واقعہ جب ہوا
اس کے اتنے دن بعد آپ آئے، اس کی وجہ سے بھی بہت سے لوگ بہت سی باتیں کر رہے ہیں. میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے وہ کبھی ایسے واقعے سے دو چار نہ ہوں. لیکن ایک بات ذرا زیوم تو کیجیے ایک پل کے لیے. ایک شخص جس نے ٹینجیبلی کبھی گن ہاتھ میں پکڑی نہیں ہے، اس پر 16 بندے لیٹسٹ گنے تان کے کھڑے ہوں اور اس کو بار بار بتایا جائے کہ ہمیں تمہیں مارنے کا حکم ہے. مجھے بتائیے. اور 3 دفعہ کلمہ پڑھایا جائے اور ایک کلمے میں مجھے کھڑا کر کے منہ پھیر کے کھڑا ہونے پر کو کہا گیا، پھر فائر کیا گیا. وہ جو گھن گرج تھی نا دونوں کلاشن کو لوڈ کرنے کی، اس کو بولتے ہیں چیمبر چڑھانے کی، وہ بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے. تو آپ سوچو ذرا کہ مجھ پر کیا گزری ہوگی یہ. اور میں نے کسی سے مشورہ نہیں لیا، میں نے گھر آ کے بتا دیا. I decided to go to enforce it at law. That's it. اور عین اس وقت جب میں یہ FIR کٹوا رہا تھا، میرے ذہن میں خلیل الرحمان قمر نہیں تھا. میرے ذہن میں میرے لوگ تھے کہ دوبارہ ان کے ساتھ یہ کھلواڑ نہ ہو. خلیل صاحب، یہ جو سارے آپ نے واقعات بتائے، بعض ایسے لوگ ہیں جن پہ یقین ہی نہیں رکھتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ خلیل صاحب اتنے بڑے ڈرامہ نگار ہیں، انہوں نے بھی یہ سٹوری خود سے تخلیق کی ہے، اصل حقائق کچھ اور ہیں، وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ بہت آسان طریقہ ہے، پولیس اتھارٹی سے مل لیجئے، کورٹ کی پروسیڈنگز دیکھیے جا کے، آپ کو پتہ چل جائے گا. کیونکہ ابھی فرد جرم پر کام نہیں آیا، لیکن معافیوں کا وہ سلسلہ شروع ہوا ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اور میں اس پہ کوئی رائے زنی اس لیے نہیں کروں گا کہ یہی تو ایک بات ہے جو مجھے زچ کر گئی ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ کل صحافی بنیں گے، تو میری صحافت کا کیا حال ہونے والا ہے. میں نے کچھ صحافیوں کو بھی دیکھا، محسن بھٹی، لگتا ہے کوئی جنم جنم کا بہر ہے میرے ساتھ. کسی کو ادراک نہیں ہے کہ میں وہ جو 7.5 گھنٹے بہت کرایا ہوا ہوں، اللہ میرے دشمن کو بھی اس تکلیف سے بچائے. اگر میں ذرا سا بھی گنہگار ہوں تو یہ گھوڑا اور گھوڑے کا میدان، معاملے کھل جائیں گے. کیا آپ کو کبھی ایسے لگتا ہے کہ لوگوں کو کوئی غصہ تھا آپ پہ، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آج خلیل الرحمان قمر کو اس کے تکبر کی سزا مل گئی؟ دیکھیے یہ وہی لوگ ہیں بھٹی صاحب، یہ وہی لوگ ہیں جو پچھلے 4.5 سال سے موقع ڈھونڈتے تھے کہ کوئی ایسی چیز خلیل الرحمان قمر کے ہاتھ آ جائے اور ان کو اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کا موقع مل جائے. یہ وہی لوگ ہیں، اور ایسے لوگ سوشل میڈیا پر پھیلے ہوئے ہیں. وہ کوئی دقیقہ فروغداشت نہیں کرتے ایسی مومنٹ میں بینیفٹ حاصل کرنے کا اور اپنے ایجنڈے کو رائپن اپ کرنے کا. وہ غلطی پر ہے. یہ یہاں اس کورٹ میں جو انسداد دہشت گردی ہے، وہاں لمبا عرصہ نہیں لگتا فیصلہ ہونے میں. تو یہ ابھی جب کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی اور وہ شرمندگی کا باعث بنے گا. لیکن اس کے باوجود میں ان کی شرمندگی کے لیے پریشان ہوں. تم لوگ میری مٹی کے جنے ہوئے لوگ ہو. کس نے تمہیں سکھایا کہ اپنے ہیروز کو زیروز بنانے کی ایفرٹ میں شامل ہو جاؤ؟ اور جب تمہیں پتہ ہی نہیں سچ کیا ہے، تم کتنی اتھارٹی سے وہ جھوٹ سچ بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہو صرف ویوز کے لیے. تو کل جب آپ دوبارہ اپیئر ہوں گے میرے اس کیس کے ڈیسائیڈ ہونے کے بعد، تو کون سنے گا آپ کو، کون مانے گا آپ کو؟ آپ کا ایک پرانا انٹرویو بہت وائرل ہو رہا ہے جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خواتین نے اگر برابری کرنی ہے تو مردوں کو اغوا کریں، ان کو لوٹیں. دیکھیے وہ میں کیا سمجھا رہا تھا اس وقت، سمجھا یہ رہا تھا کہ نیچتا مردوں کے پاس ہے، یہ عورتوں کے پاس نہیں ہے. عورتیں اتنی نیچ نہیں ہوتی. مثال کے طور پر میں برمحل مثال دیا کرتا ہوں کہ آج تک جتنے بھی ریلیجیس انکاؤنٹر ہوئے آپس میں اور لوگ مارے گئے، اس میں کبھی عورت شامل نہیں ہوتی. یہ مردوں کا کیا ہوا گولگا پاڑا ہے جس کی سزائیں میرے مذہب نے بھگتی ہیں، میرے دین نے بھگتی ہیں. اسی طرح یہ سمجھا رہا تھا کہ برابری کیسی، اچھی عورت کے تو مرد پیروں تک نہیں پہنچ سکتا، تو آپ کیا گر کر مرد کے معیار پر آنا چاہتی ہیں؟ یہ مطلب تھا اس کا. لیکن کیا ہے، جب علم اتنا سطحی ہو آپ کا تو آپ خلیل الرحمان قمر کو ڈیزرو نہیں کرتے. اگلی بار پیدا ہوا تو کہیں اور پیدا ہوگا. اس ملک کی محبت دل میں رکھے ہوئے دکھ ہے بہت. میں چل رہا ہوں اس تکلیف سے کہ
کہ کل جب آپ کو پتہ چلے گا کہ تمام، میں نے ایک FIR میں ایک چیز غلط نہیں لکھوائی، میرے 2,93,000 گئے، 94 نہیں لکھوائے، حالانکہ بڑا آسان تھا اس وقت FIR میں کروڑ روپے ڈال دیتا نا سر۔ بٹی میں نے پوری زندگی میں آج تک کسی کے خلاف تھانے میں اپلیکیشن نہیں دی، میں تو درگزر کرنے والا آدمی، یہاں درگزر کرنا کمیونٹی کے نقصان سے درگزر کرنا تھا، وہ نہیں ہوگا۔ وہ کیا ہے کہ کھیل اب می ٹو سے YouTube پر آ گیا ہے، تو یہ YouTube اب ہوگا، نہیں چھوڑا جائے گا سر۔ کون لوگ ہیں اس کے پیچھے؟ کیا وہ جو فیمنسٹ کوئی گروپ ہیں، کوئی لبرلز ہیں، کون لوگ ہیں اس کے پیچھے؟ اگر میں کسی کو کھلا تلاش کرنے نکلوں، ابھی تو آئی ایم فوکسڈ آن دی کرمنلز ہو ہیو بین اریسٹڈ، آل آر ایٹ ریمانڈ، ان کو سزا دینے کا، لیکن ان کے پیچھے کھرا وہی ہے۔ جس طرح لاتعداد بھونکنے والے اور بھونکنے والیاں نکلی ہیں مجھے میرے کریکٹر ایسیسینیشن کے لیے، وہ اور کوئی نہیں ہے، وہی اس طرح گفتگو کرتی ہے میرے بارے میں۔ یہ تو کافی عرصے سے سلسلہ جاری ہے، کیا آپ نے پہلے کبھی سمیل کیا؟ آج بڑی اچھی بات کہی ہوئی، انہوں نے کہا خلیل صاحب ہوا یہ ہے کہ دلیل سے وہ آپ کو ہرا نہیں پائے، اور ان کو پتہ چل گیا کہ نہیں ہرا پائیں گے، تو انہوں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا ہے کریکٹر ایسیسینیشن کا، تو یہاں بھی مات ہوگی انشاءاللہ۔ اداکارہ ریشم نے جو پلیز میں اس کو ڈسکس نہیں کرتا، میرے ہاں یہ پکے پرنسپلز ہیں، آئی ڈسکس پیپل آف مائی چوائس، ناٹ ایٹ آل، شی از ناٹ ورتھ آئی شوڈ بی ٹاکنگ اباؤٹ ہر۔ یہ جو بندے پکڑے گئے ہیں، کیا ابھی ان کے پاس کچھ اور ویڈیوز بھی ہیں؟ یہ پولیس جانے، آئی واز کنسرنڈ اباؤٹ اونلی مائنڈ۔ انہوں نے 2 لڑکیاں اور بھی اریسٹ کی تھیں ان کے ڈیرے سے، جب یہ ملزموں پہ چھاپے مارے گئے، تو چونکہ وہ میری ملزمہ نہیں تھی، میں نے پہچانا بھی نہیں ان کو، جا کے شناخت پیٹ میں ان کا نو یہ میری ملزمہ نہیں ہے، تو میں وہ نہیں آدمی کہ کسی کے ساتھ زیادتی کر جاؤں، میں تو بہت ڈرنے والا آدمی ہوں، تو جو ملزم ہیں وہی پکڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس آپ کی کچھ اور ویڈیوز بھی ہیں؟ جڑا جن کڈنا سی بوتل تو انہوں نے کٹ دبا۔ آپ کے ایک حالیہ پروگرام مکالمہ کی جو ہوسٹ ہیں عائشہ جہاں-زیب، ان پر جس طرح ان کے خاوند نے تشدد کیا، انتہائی ڈیسنٹ خاتون ہیں وہ، اس قدر میرا دل دکھا ہوا تھا ان کے حوالے سے کہ میں ان سے ملنے نہیں گیا کہ جب تک ان کا چہرہ ٹھیک نہیں ہو جاتا تب تک نہیں ملوں گا، اس سے پہلے میرا اپنا چہرہ بگاڑ دیا گیا، اور اس بات پر بھی قدغن لگائی گئی کہ اینک پہنی ہوئی تھی، وہ نظریں نہیں ملا سکتا تھا۔ ارے تم میں سے کوئی نہیں ہے جو مجھ سے نظریں ملا سکے، اینک اس لیے پہنی ہوئی تھی کہ یہاں چوٹ لگی ہوئی تھی اور آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے سے پانی نکلتا تھا، تو I saved that، ورنہ ابھی وہ مقام نہیں آیا کہ خلیل الرحمان قمر کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہ دیکھ سکتے۔ خلیل الرحمان قمر کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہا۔ آپ کے بارے میں یہ تاثر کیوں عام ہے کہ خلیل الرحمان قمر کو خواتین سے چڑ ہے، وہ انہیں مردوں سے کم تر سمجھتے ہیں؟ کیسے نا محسن بھٹی، میں اچھی عورت کو مرد سے کہیں زیادہ برتر سمجھتا ہوں، تو یہ تو ہاں ان کی بات کیجئے جن کو میں نہیں مانتا کہ میں ان کو اس کیلیبر پر کھڑا کر دوں جہاں میری اچھی عورت کھڑی ہے، وہ جو مرضی بولتی رہیں، ان کو بھی میں کوئی ڈسرسپیکٹ نہیں کرتا، پر جو کرتی ہو دھندا کرتی ہو دھندا کرو، اور کہو دھندا کرتی ہو، آئی ریسپیکٹ یو، تم جانو اور اللہ جانے، میرا تم سے کوئی کنسرن نہیں ہے، بٹ مجھے یہ نہ کہو کہ میں آپ کو اسی رتبے پر اسی سنگھاسن پر بٹھا دوں گا جہاں حیادار اور وفادار عورت بیٹھی ہوئی ہے، وہ نہیں ممکن میرے لیے، at no point of life۔ کیا آپ کو طاغوت کا مطلب آتا ہے؟ الحمدللہ مجھے آتا ہے۔ کیا ہے مطلب ہے کیا؟ Anything which is against the injunctions of Allah, which comes، مثال کے طور پر آپ رشوت لیتے ہیں یا آپ سود کھاتے ہیں تو آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ طاغوتی کام ہے۔ آپ اگینسٹ ہز آرڈرس آپ کوئی ایکٹ کرتے ہیں جس پر اس نے سختی سے منع کیا ہوا ہے، آپ طاغوتی حرکتیں کر رہے ہیں، تو دیٹ آئی نو الحمدللہ۔ اور اب تو پوری قوم کو پتہ چل گیا طاغوت کا مطلب کیا ہے، اور طاغوت قرآن میں آیا ہوا لفظ ہے جس کی آپ بے حرمتی نہیں کر سکتے۔
اس دن اس پروگرام میں ہوا کیا تھا؟ دیکھیے محسن بھٹی، پہلے تو اس پروگرام کو پورا دیکھ لیجیے. میں نے ان کی اس آرگومنٹ کو انڈورس نہیں کیا تھا. میرے منہ میں یہ جملہ تھا اور میں نے سوچا ابھی پروگرام ہے بعد میں کر لیں گے. اس نے بیچ میں سوال لے لیا عائشہ نے، ورنہ میں ان کو کہنے والا تھا کہ اگر فرض محال میں یہ مان لوں کہ میں یہ جملہ کبھی بھی استعمال کرتا کہ وہ جاہل ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جاہل جو ہے یہ بڑے غلط معنوں میں لیا جاتا ہے. میں یہ کہہ سکتا تھا کہ اس معاملے میں ان کا علم کم علم ہے. میں اس بات سے تب ایگری کرتا ہوں جب میں یہ مان لوں کہ ہاں اگر 95% عورتیں جو ہیں وہ کم علم ہیں تو 96% مرد کم علم ہیں. ان کو تو میں گاہے بھگتتا ہوں. میں نے اس کی مثال دی آپ کو، اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے ہاں جو شیعہ سنی وہابی اس طرح کے جو باہم فسادات ہوئے اس میں کئی جانے گئیں، وہ عورتوں نے نہیں کیے، وہ مردوں نے کیے ہوئے. تو ان کی کم علمی کا لیول جو ہے وہ عورتوں سے کہیں زیادہ ہے. وہ شو بند کیوں ہو گیا؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، آئی واز ریکویسٹڈ سو مینی ٹائمز ٹو ڈو دس شو. میری جو مصروفیت کا لکھنے کے حوالے سے جو عالم ہے اس میں میرے پاس ایسا کوئی وقت نہیں تھا. لیکن میں آج بھی یاد رکھتا ہوں کہ میں نے ان کا جو نظریہ تھا چودھری اکرم صاحب کا، ان کا جو پیچھے وہ محبت تھی اپنے دین اور اپنے لوگوں کے لیے، اس نے مجھے کنونس کیا کہ نہیں مجھے یہ شو کرنا چاہیے. لیکن جب وہ مجھے پتہ چلا کہ یہ پلانٹڈ لڑکی ہے جس کا مقصد ہی یہی تھا کہ اس نے سوال نہیں کرنا، کوئی ایسی ہڑبونگ مچانی ہے جس سے یہ پروگرام وائرل ہو، کیونکہ یہ ان کا جو ڈیجیٹل میڈیا کا پروگرام تھا، اس وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں غلط ہاتھوں میں چڑھ گیا ہوں. آئی ریفیوزڈ ٹو ڈو دیٹ پروگرام امیڈیٹلی. تو وہ چینل والوں نے پلانٹ کیا ہوا تھا اس کو؟ ہاں، وہ سما کی کانٹینٹ رائٹر ہے وہ لڑکی، اور آپ نے دیکھا نہیں کہ تھرو آؤٹ دا پروگرام اس کے ہاتھ میں مائک تھا. تو وہ تو یعنی پروگرام کو انہوں نے یہ کنٹروورسی کریٹ کر کے کرنی تھی تاکہ آپ کو پتہ ہے بہت سارے انٹرویوز آتے ہیں اس لیے کہ خلیل صاحب کو غصہ چڑھا دیا جائے. جی. اس سے ان کو ویوز زیادہ مل جائیں گے. وہ جو صبا قمر کے بارے میں آپ نے جو اسٹیٹمنٹ دی تھی، محسن میں آپ کو بتاؤں، میرا خیال ہے مجھے صبا قمر کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. مجھے شاید غصہ اس بات کا تھا کہ وہ اتنی بڑی ایکٹریس ہے، میرا ایک بہترین سیریل کیا اس نے، تو میری توقعات ہو گئی شاید اس سے کہ جب ہم یہاں پہنچ جاتے ہیں تو ہم اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ تھا، مجھے اس میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے تھی. ماہرہ خان کے ساتھ کبھی مل کے کوئی پروجیکٹ کریں گے آگے؟ ماہرہ خان ابھی فلم میری کر رہی ہے مرزا جٹ، تو بس میرا خیال ہے اتنا ریلیشن کافی ہے. لیکن جو ان کے بارے میں آپ کے خیالات تھے، آپ ان پہ آج بھی قائم ہیں؟ 200% قائم ہوں. 200%. میں نے زندگی میں ایک دفعہ اپنے لفظوں سے ریٹریٹ کیا ہے اور وہ صبا قمر کے بارے میں کہے ہوئے لفظ ہیں، ورنہ میں اپنے ہر بیان کے اوپر کھڑا ہوں اللہ کے فضل سے. خلیل صاحب، یہ جو آپ کو ڈیزیز ہے اسکن کی، یہ کیا ہے؟ It is not skin disease. It is not skin disease. It is an autoimmune disease. اس کو کہتے ہیں ڈرمیٹومایوسائٹس. آپ سمپلی گوگل کریں گے نا اس کو تو you'll come to know کہ کتنی احتیاطیں ہیں. اس میں میرے پروفیسر ڈاکٹر طارق نے مجھے سختی سے منع کیا کہ تم نے کم سے کم 5 سال سورج کا سامنا نہیں کرنا. تو آئی گاٹ ورڈ. میں نے کہا اگر سورج کا سامنا نہیں کرنا تو وٹ اباؤٹ مائی وائٹامن ڈی؟ انہوں نے کہا دوائی لو. سو سمپل ہی واز. پر یو ول ناٹ ایکسپوز یور سیلف ٹو سن. اور اللہ سے دعا ہے کہ ایسی پرابلم کبھی کسی کو نہ آئے. میری بچت اس لیے ہوگی کہ یہ بایوپسی کے بعد ڈائگنوز ہوئی، میری اسکن کی بایوپسی ہوئی، اینڈ اٹ واز ڈائگنوز ٹو بی لمیٹڈ ٹو اسکن اونلی. اگر یہ کسی اور آرگن کی طرف بڑھ جاتی تو بہت ساری کمپلیکیشنس ہوتی. تو وہ مقدور بھر میں احتیاط کر رہا ہوں کہ میں دھوپ میں ایکسپوز نہ ہوں. لیکن اس سارے سلسلے میں مجھے گاہے دھوپ میں بھی جانا پڑا. ملزموں کی شناخت پریڈ کے لیے مجھے دھوپ میں جانا پڑا. تو دیٹ واز ٹیریبل فار می بیکاز ایک دم ریشز ہو جاتے ہیں میرے ہاتھوں پہ، میری کونیوں پر، میرے چہرے پر. اور افسوس اس بات کا ہے محسن بھٹی، کتنے گر جاؤ گے تم کہ میری بیماری کا بھی مذاق اڑاؤ گے. خلیل الرحمان قمر کے ساتھ جتنی بھی کیریئر میں کنٹروورسی جڑی ہیں ان میں زیادہ تر خواتین کا کردار ہی رہا ہے. آپ ان کو خواتین کہہ دیتے ہیں، میں ان کو خواتین نہیں کہتا. وہ جو ٹولہ ہے نا
غلاظت اور گھٹیا پن سے لبریز. آئی ول نیور کاؤنٹ دیم ٹوورڈز ویمن. آئی ٹیل یو, عورت میرا بہت بڑا پرائڈ ہے, ان میں کاؤنٹ نہیں کرتا ہوں. لیکن بہت سی خواتین, پاکستان کی بہت سی خواتین, ان کا آپ کے بارے میں تاثر یہی ہے کہ آپ شاید ساری عورتوں کے بارے میں ایسی ہی ایک رائے رکھتے ہیں. محسن بھٹی ایسا نہیں, کیونکہ میں اپنی عورتوں کو ملتا ہوں, ان کی آنکھوں میں جو عقیدت اور محبت ہے میرے لیے, وہ کسی صورت بھی اس بات کی غمازی نہیں کرتی. وہ وہی طبقہ ہے, چونکہ وہ بہت بولنے والے ہیں میری اچھی عورت سے زیادہ, تو وہ سنا ہی دیتے ہیں, اس لیے وہ زیادہ لگتے ہیں. جیسے ایک ویسینٹی جو شرفا کی ہو, جو رات کو 10 بجے سو جاتے ہیں, وہاں کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دیتی ہے, تو ایک وہ کتا, بھونکنے والا کتا, اس پوری کمیونٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. ڈگری آپ کے پاس MBA کی ہے, لیکن آپ رائٹر کیسے بن گئے؟ میں رائٹر پہلے تھا, ابا جو امی نے خوش کرنا چلتا تھا. فلمی سفر کے بعد ڈرامے کی طرف کیسے آئے؟ ڈرامہ پہلے لکھا میں نے, پہلے میرا سیریل آیا دستک اور دروازہ, یہ ابھی آن ایئر نہیں آیا تھا جب میں نے فلم شروع کر دی. تو اٹ واز ان می, یہ کو میں کہیں سے لے کے تو آیا نہیں تھا. اٹ واز آل گفٹیڈ ٹو می رائٹ ان مائی ارلی چائلڈہڈ. آئی واز ٹو کم. بیچ میں وہ پیچ آیا جس میں بینکر ہوا, وہ امی ابا خوش ہوئے. ابا تو خوش ہو گئے, امی تو تھی نہیں, لیکن وہ بھی عالم ارواح میں وہ بھی خوش ہوں گی کہ پتر نے گال مان لی. جس زمانے میں آپ ٹی وی پر آئے, اس وقت تو ٹی وی پر جگہ بنانا بہت مشکل کام تھا. ایک بات آپ کو بتاؤں, جس کو اللہ دیتا ہے نا, اللہ اس کی جگہ بھی بنا دیتا ہے, اس کو ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی. تو میرے کیس میں بھی یہ ہوا, میں اس کی دین لے کر آیا ہوا تھا, تو اپنے دین کو تو اس نے سپورٹ کرنا تھا, تو مجھے وہ کوئی دقت نہیں ہوئی. اور سہولت یہ ہوئی کہ مجھے اسکرپٹ اٹھا کے کسی کے پاس نہیں جانا پڑا. اس کے لیے میں آبھاری ہوں اس کا. سنا ہے آپ بہت مہنگے رائٹر ہیں. جتنے کام میں اسکرپٹ لکھتا ہوں اس حساب سے سستا ہو جاتا ہوں. کیا کرائٹیریا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی ڈرامہ لکھوانے کے لیے آئے یا فلم لکھوانے کے نارملی لیے؟ میں ایسے لوگوں کو انٹرٹین نہیں کرتا, جو وہی اس کے لیے کرتا ہوں, ہمایوں سعید کے لیے, عبداللہ کاظمانی کے لیے, یا میں مومنہ درید کے ساتھ کام کیا کرتا تھا. بس کم ہوتا ہے یہ کہ کسی دوسرے آدمی کو بھی یہ سہولت میسر آ جائے. لیکن آپ اپنے اسکرپٹ کے بارے میں بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں کہ اس میں آپ نے 19-20 بھی نہیں ہونے دینا. میں اپنے اسکرپٹ کے بارے میں نہیں ہوتا اتنا, میں اس کی دین کے بارے میں ہوتا ہوں. اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہے میرے اوپر. ورنہ جس کو کاکے کی بدلنے آتے ہیں وہ گھر سے ڈائلاگ بھی لکھ لائے, میں کل کام تو لایا جی, تو اتنے جو کہ آپ ہیں نہیں اور بننے کی کوشش کرتے ہیں. اٹ از انٹالریبل ان مائی لائف. ابھی جنٹل مین میں کوئی 5-6 ایپیسوڈز میں میری لائنیں چینج ہوئی ہیں, اس کا بہت سخت حساب ہوا ہے, اور ٹرسٹ میں زندگی گزر جائے میں ہاشم حسین کے ساتھ کبھی دوبارہ کام نہیں کروں گا. یہ پکی بات ہے. یہ میری چیز, میرے اندر کوئی معافی نہیں ہے کہ آپ نے میری لائن چینج کی ہے, وہ پہلی اور آخری دفعہ تھی. خلیل الرحمان قمر کے پاس وہ کیا ایسی گدر سنگھی ہے کہ کوئی پروجیکٹ آتا ہے, اس کے رائٹر اگر خلیل الرحمان قمر ہیں تو وہ اس سٹار کاسٹ سے زیادہ مشہور وہ ہیں. اللہ کی دین, اللہ کی مہربانی. nothing big in me, you know. میں نے کہا نا, وہ اپنی دین کو ہٹ کرا دیتا ہے, ساتھ میرا فلوک لگا ہوا ہے, میرا نام چل جاتا ہے. یہ جو حالیہ جو کرائسس ہے, کیا اس سے آپ کی تخلیقی صلاحیتوں پر؟ کرائسس اس وقت تک تھا جب تک مجھے میری بیوی کو بات سمجھ نہیں آ گئی تھی. باقی میں کرائسس نہیں مانتا. اف مائی وائف از ہیپی, اس نے مجھے یہ سارا کچھ, جب اس کو کاؤنٹر ویڈیو ملی تو اس نے مجھے ایک جملہ کہا تھا, خلیل نہ چھڑی نہ ہوں, تو انشاءاللہ نہیں چھوڑوں گا. اللہ میری مدد کرے, کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں یہ میرے پرسنل بینیفٹس کے لیے نہیں ہے. اٹ از فار دی جنرل پبلک ویلفیئر. کہ اس طرح کا انسیڈنٹ کوئی خواب میں بھی نہ سوچے دوبارہ کرنے کا. اس کو تھوڑا سا اور ایلیبوریٹ کریں تاکہ عام آدمی کو سمجھ آئے کہ یہ کیا ہے, آپ یہ کون سی جنگ ہے جو آپ لڑ رہے ہیں. یہ میں جنرلی لوگوں کے لیے, لوگوں کو, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ انہوں نے کیا ہوگا اور وہ مدعی بننے کے لیے تیار نہیں ہوئے شرم کی وجہ سے, تو شرم گئی بھاڑے میں. مجرم کو چھوڑ دینا پوری کمیونٹی کو نقصان دینے کے برابر ہے. غلطی کرنے والے کو معافی دے دیتے ہیں, گناہ کرنے والے کو نہیں, ورنہ آپ اس کو ایک دوسرے گناہ کا موقع دیتے ہیں. کیا اس سارے ایشو کی وجہ سے آپ کی اپنی تخلیقی صلاحیتوں پر کوئی فرق؟ مجھے وقت نہیں مل رہا,
بیچ میں لکھ کے بیٹھا ہوں ایک دن, آئی واز آن الحمدللہ. وہ جو ٹرامے کا ٹائم تھا نا, وہ وہی 5-6 دن تھے. اس میں 18 گھنٹے سویا ہوں نیند کی گولی کھا کے. آئی وانٹڈ ٹو شیٹ اٹ آف کہ کیا ہوا ہے. ہمارے سرکاری اداروں کا آپ کو کس حد تک تعاون رہا, دیکھیے مشکلات میں پیش آئیں, تعاون رہا؟ محسن بھٹی, ہاتھ اٹھا کے سالملی میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا, بیکاز پولیس کو پہلے دن سچ کا معلوم تھا. جتنی لیجٹیمیٹ کوآپریشن مجھے چاہیے تھی وہ انہوں نے دی. انہوں نے بر وقت ملزم گرفتار کیے اور ان کے پاس سارا مواد ہے جو انہوں نے کیا ہے. آلموسٹ سب کے اقبالی بیان ہیں. اب وہ وکیل جب کچھ سکھا لیتے ہیں تو ذرا چوں چوں کرتے ہیں آگے, لیکن وہ جو انڈینائبل فیکٹس ہیں اور ثبوت ہیں وہ موجود ہیں سارے کے سارے. یہاں میں لٹرلی آئی ہیو ٹو نیم جو سی آئی اے کے ہیڈ اینڈ ڈی آئی جی عمران کشور اور جو ڈی ایس پی ہیں, اللہ ان کو لمبی زندگی دے, فیصل شریف کو. مجھے ان سے مل کر پتہ چلا کہ کہیں ہم پولیس کے بارے میں غلط سوچتے ہیں, کیونکہ ہم غلط بھی ہوں تو چاہتے ہیں کہ ہماری فیور کریں. میں نے ان کو صرف اتنا کہا, میں حق اور سچ پہ ہوں, اس کو فائنڈ آؤٹ کر لیجئے. میری انسلٹ ہونے جا رہی ہے, میرے عزت کے ساتھ میرے ملک کا نام جڑا ہے, اس کی انسلٹ ہوگی ساتھ ان کے اس کبھی فیل کی وجہ سے. تو جو سچ ہے اس کے اوپر کام کیجیے. اور ان کو پہلے دن پتہ چل گیا, سارے ملزم گرفتار ہوئے. اگلے دن جب ایف آئی آر لانچ ہوئی ہے تو سب نے پک دیا. بلکہ میں شراکت پریڈ کے لیے جب گیا 9 ملزموں کی, تو جج صاحب ہوتے ہیں وہاں, پھر دونوں کے موقف سنتے ہیں. تو 6 نے میرے موقف کے خلاف کوئی بات نہیں کی. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, دس از آن ریکارڈ. یہ سب نکل آنے والا ہے, اس لیے میں ویٹ کر رہا ہوں. آپ نے بہت ساری سٹوریز لکھی, بہت جاندار, بڑی سسپینس بھری سٹوریز, بڑی ایکشن والی, بڑی تھرل والی. کیا جس صورتحال میں سے آپ گزرے ہیں کبھی سوچا تھا کہ یہ خدا نہ خواستہ کسی دن آپ کو بھی اس میں سے گزرنا پڑے گا؟ کڈنیپنگ میں نے کبھی بھی نہیں لکھی تھی. میں ایسے افعال کے بارے میں کم لکھتا ہوں جن کے ہونے پر تھوکتا ہوں. میں ایسے افعال کے بارے میں لکھتا ہوں جن میں غلطی کا سلوشن ہو میرے پاس, یا میں نے تھیسس ڈسکس کرنا ہو, جیسے میں جنٹل مین میں کیا. جنٹل مین واز اے ویری ٹرکی پلے آئی ہیو ایور ریٹن. جو لوگ میری کوئی ڈکشن مانتے ہیں, میں یہ ڈکشن سے لادا تھا بالکل, کیونکہ آئی نیور وانٹڈ ٹو دیر از اینی ڈکشن آف مائنڈ. اللہ ہیز گیون می ٹو رائٹ آن اینی ٹاپک. تو یہ کوئی لکھنے کی چیز ہے کڈنیپنگ, یہ بدترین فیل ہے اور اس کے ہونے پر تھوکتا ہوں میں. آپ نے ایک ڈرامہ لکھا بڑا شاندار جو آپ کی اپنی زندگی کے بارے میں تھا, صدقے تمہارے. صدقے تمہارے. تو کیا ہم مستقبل میں یہ توقع کر سکتے ہیں کہ اس طرح کی واقعات پر کوئی آپ ڈرامہ, اس میں کوئی کچھ فلم کریکٹر لکھیں گے؟ دیکھے جو میرے ساتھ بہیو کر رہے تھے نا وہاں, ان کا جو سٹائل ہے وہ کسی نہ کسی, ان کو میں نے کہا, بلکہ میں نے کہا تسی تو میرے کو پیسے نہیں دے, میں تہاڈے کو لے میں انہوں لکھ دینا جی. تو وہ کریکٹر بڑے نئے تھے میرے, کیونکہ میں نے کتابیں نہیں پڑھی, میں نے چہرے پڑھے. تو ہر چہرے نے مجھے کتاب سے زیادہ نالج دی. تو میں اس دفعہ 16 نئے چہرے پڑھ کے آیا تھا. ماضی کے اور آج کے ڈرامے میں کیا فرق دکھائی دیتا ہے آپ کو؟ آج کا ڈرامہ آگے نکل گیا بہت. ماضی کا ڈرامہ جو ہے وہ ڈائریکٹ پرسوشن پہ تھا, جس میں ہم کہتے ہیں کہ کانا کانا کبھی یہ تھے کانا پوے پاچ, حالی والی پوچھی طریقی کراب پچی آ, وہ آ جائے. پہلے وہ کانا کانا کہہ رہے تھے اور اس کو میں مقابلہ نہیں کرتا, اس لیے کہ وہ ایک چینل کا ڈرامہ تھا, ایک ہمارے پاس چوائس ہی کوئی نہیں تھا. اس کو میں کمپٹیشن میں نہیں لاتا. آئی کال دا ڈرامہ وچ از ان کمپٹیشن. خلیل الرحمان قمر کو خود کون سا ڈرامہ رائٹر پسند ہے؟ بہت سارے ہیں. مصطفیٰ افریدی ہیں, عمیرہ احمد ہیں, ظفر معراج ہیں, وہ ہاشم ندیم ہیں. خلیل الرحمان قمر سے ہلکی پھلکی گپ شپ بھی ہوئی. یہ جو آج کل ہم مختلف چینلز پر ہمارے جو ڈرامے چل رہے ہیں, اس میں ہم یہ جو مختلف طرح کی اس میں کہیں سڈکٹیو سٹوریز بھی ڈال رہے ہیں, اس میں کہیں رشتوں کا احترام ہم میں لوگوں کے اسکرپٹ کے بارے میں ڈسکس نہیں کرتا, مجروح کر رہے ہیں. یہ میں اگینسٹ مائی پرنسپل, میں لوگوں کے اسکرپٹ کے بارے میں ڈسکس نہیں کرتا.
مجھے میرے اسکرپٹ کے حوالے سے بات کیجیے. ڈاکٹر عمر عادل تو آپ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں, انہوں نے بھی آپ پر اس طرح کے جملے کسے انہوں نے؟ کیا ہے کہ اس واردات کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ جو لوگ مجھے جاننے کا دعویٰ کرتے تھے وہ مجھے نہیں جانتے. افسوس ہوا مجھے, لیکن میں عرض کر کے بیٹھا ہوں کہ میں پچھتاوے کے دن کا انتظار کر رہا ہوں. اس وقت کیا حالت ہوگی آپ کی؟ دکھ ہوا ان کا. واقعتاً میں یہ ازیوم کرتا تھا وہ مجھے جانتے ہیں. اور جو آج کل خود کنٹروورسی کا شکار ہو چکے ہیں. یہ افسوسناک امر ہے کہ ایک بات کے اوپر ان کو اریسٹ کر لیا جائے. میں نے وہ سنا نہیں انہوں نے کیا کہا, لیکن ایسا کچھ غلط سلط ان کے اگر منہ سے نکل گیا تھا تو پہلے ان سے معافی کا مطالبہ کرنا چاہیے تھا. ایسے آدمی کو, اور مجھے تو ان سے اس لیے بھی محبت تھی کہ وہ شستہ اردو بولتے ہیں, احتیاط کرنا چاہیے تھی کہ منہ اٹھا کے گرفتار کر لیا جائے. یہ جو عورت کارڈ کا بے محل استعمال ہے نا, یہ ہم کو لے ڈوبے گا. میں آپ کو بتا دوں, یہ ہم کو لے ڈوبے گا. ہمیں ڈسکرمنیٹ کرنا ہوگا. ایک مجرمہ عورت ایک مجرمہ عورت ہے, ایک مجرم مرد ایک مجرم مرد ہے. اس کا جنرل فوک سے کوئی تعلق نہیں. لیکن اگر آپ اس کو, ایک مجرمہ کو عورت کارڈ کا استعمال کرنے کا حق دیتے ہیں تو آپ گناہ کے دوبارہ ظہور پذیر ہونے کا موقع دے رہے ہیں. یہ گناہ ہے. میری دعائیں اللہ تعالیٰ ان کو اس تکلیف سے فی الفور نجات دے, ان کے لیے سہولتیں ہوں, اور ان کو ری تھنک کرنے کا موقع دے کہ وہ چند ویوز کمانے کے لیے میرے جیسے لوگوں کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں. ان کو ضرورت نہیں تھی, وہ بے روزگار نہیں تھے. بے روزگاروں کو میں تھوڑا لیوریج دے رہا ہوں. افسوس ہوا آپ کو؟ بہت افسوس. جو انہوں نے میرے بارے میں کہا اس پر بھی, جو اور ان کے ساتھ جو ہوا اس پر بھی افسوس ہوا. مشہور فیشن ڈیزائنر ماریا بی نے جو بھی ہم جنس پرستی کے بارے میں جو بیان دیا ہے, آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ میں ماریا بی کے لشکر میں ان کے پیچھے کھڑا ہوں. وہ ایک انتہائی جینون خاتون ہے, اور وہ اپنے سوشل سیٹ اپ کو بچانے کے لیے جس قسم کے ایفرٹس کر رہی ہیں, ان پر میں سلام پیش کرتا ہوں ان کو. اور یہ جو اس طرح کی موویز آنا شروع ہو گئی ہیں, اس کے پیچھے کیا کوئی خاص ایجنڈا ہے؟ یہ ایجنڈا ہے. یہ ایجنڈا ہے. بجائے اس کے کہ ہم اس بات پہ فوکس کرتے کہ ہم اپنے ٹرانسجینڈر کے لیے علیحدہ انسٹیٹیوشنز بنائیں, ان کو ٹرین کریں, ان کو معزز شہری بنائیں, ان کو نہروں اور کونوں سے اٹھوائیں, اور ان کو اچھا شہری بننے کے لیے تمام سہولیات میسر کریں, ہم غلط طریقہ اختیار کر رہے ہیں. آپ اس پرٹیکولر ویب سیریز کے بارے میں کیا کہیں گے, جسے کیا ایسی ویب سیریز کو پاکستان میں چلنے کی اجازت ہونی چاہیے؟ میں نے اس کو دیکھا نہیں. کیا ہے اس میں یہی ہم جنس پرستی کو بڑا اس کو کھول کے دکھایا گیا, اس کے بارے میں بات کی گئی ہے. کیا یہ سوسائٹی میں اس کو ایکسیپٹیبل بنانا چاہ رہے ہیں ہم؟ او یس, یہ ان کا ایجنڈا ہے. وہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اور افسوس ہے مجھے ان لوگوں پر جو اس میں اعلیٰ کار بن رہے ہیں. وہ چاہے ایکٹرز ہوں, چاہے اس کا لکھنے والا ہو, چاہے اس کا ڈائریکٹر ہو. ہم یہ اپنے بچوں کو, اپنی نوجوان نسل کو کیا میسیج دے رہے ہیں, کس طرف سوسائٹی کو لے کے جا رہے ہیں ہم؟ اس کے بارے میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا. اس کے بارے میں وہ ڈٹی ہوئی ہے ماریا بی, اور میں اس کے پیچھے کھڑا ہوں. خلیل صاحب, ماریا بی نے اپنی جو سٹیٹمنٹ میں یہ کہا تھا کہ ہماری جو شوبز انڈسٹری ہے اس میں 80% لوگ جو ہیں وہ ہم جنس پرست ہیں. کیا اس سٹیٹمنٹ سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ چونکہ میں نے اس کے بارے میں کوئی جانکاری حاصل نہیں کی, لیکن یہ لوگ موجود ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیر ماریا بی از ایبسلیٹلی رائٹ. پرسنٹیج میں کمی بیشی وہ اگر پرسنٹیج کے بارے میں جانتی ہیں ٹھیک سے تو وہ جھوٹ بولنے والی عورت نہیں ہے. لیکن میں ذاتی طور پر یہ پوری فگر کو نہیں جانتا, کیونکہ میں نے اس کے بارے میں کبھی ریسرچ ہی نہیں کی. آپ کے خیال میں کس ایکٹریس کو اداکاری چھوڑ کر کسی اور شعبے میں جانا چاہیے؟ میں نے وہ نہیں مشورہ دیتا ہوں کسی کو. جو جس کا جہاں رزق ہے وہ کمائے, محنت کرے, کہیں کمی ہے تو دور کرے اس کو. شادی پسند سے کی یا نہیں؟ میرے پسند سے کی. ایک ہی شادی ہے یا اس سے زیادہ؟ ایک ہی ہے. کہیں کوئی منہ بولی بیوی ہو؟ منہ بولی بیویاں ہوتی تھی, چھوڑ دی ہیں. چھوڑ دیا. آپ کے نزدیک محبت کیا ہے؟ محبت ایک ولایت ہے جو خوش نصیبوں پر اترتی ہے. خواتین میں سب سے زیادہ کیا چیز متاثر کرتی ہے؟ ان کی علمیت, انٹیلیجنٹ کتنی ہے. خواتین کو حسین ہونا چاہیے یا ذہین؟ خواتین حسین ہوتی ہیں, ذہین ہونا ایک زیادہ خوبصورتی ہے. فرصت کے لمحات میں کیا کرتے ہیں؟ لکھتا ہوں. کوئی ایسی خواہش جو پوری نہ ہوئی ہو؟
میں اس کو پچھتاتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، جس سوشل میڈیا پر جن بچوں نے اتنی بدتمیزی کی ہے میرے خلاف. میں چاہتا ہوں جب یہ کیس ڈیسائیڈ ہو تو یہ پچھتاوے کے بھی لوگ بھی بنائیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ اللہ سے معافی مانگیں گے یا پچھتائیں گے یا ایسے کو ویلاگ بنائیں گے، کو معذرت کریں گے؟ دیکھو ضمیر بک جاتا ہے، مرتا نہیں ہے. تو اللہ سے معاملے بالکل آپ کے اپنے ہوتے ہیں، نہ کوئی سندا ہے نہ کوئی ویدا ہے. اس معافی کو مانگ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. پسندیدہ اداکار اور اداکارہ کون سی ہیں آپ؟ بہت سارے. محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ محبت کا اظہار میں بار بار تو نہیں کرتا نا، لیکن میں آئی آلویز بلیو ان ورڈس اف دے آر سوٹیبل انف. کنجوس ہیں یا شاہ خرچ؟ بالکل بھی کنجوس نہیں. کن چیزوں پر دل کھول کر خرچ کرتے ہیں؟ اپنی بیگم پر. زندگی میں اگر کچھ واپس لینے کا چانس بنے تو کیا واپس لینا چاہیں گے؟ کچھ بھی. کسی ایسی جگہ پیدا ہونا چاہوں گا جہاں کے لوگ اس طرح کی بدتمیزی نہ کریں میرے ساتھ. شاید یہ اب نیا نیا تازہ خیال ہے، ورنہ کبھی بھی نہیں تھا. میں اس قدر شاکر آدمی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے آدمی کو اتنی مہربانیوں سے نوازا ہے. اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ الحمدللہ. آپ کی سب سے اچھی عادت کون سی ہے اور سب سے بری عادت کون سی ہے؟ میری سب سے اچھی عادت ہی میری بری عادت ہے. میں بلائنڈلی ٹرسٹ کرتا ہوں لوگوں پر. کسی کے لیے یہ بری عادت ہے، کسی کے لیے اچھی عادت ہے، لیکن میں ٹرسٹ کرنا نہیں چھوڑوں گا. مجھے لگتا ہے میں رب راضی کر رہا ہوں. میرا خیال ڈیفرنٹ کہ آپ جتنے ٹرانسپیرنٹ آدمی ہیں، آپ کا ظاہر اور باطن ایک ہوتا ہے. آپ بات چھپاتے نہیں ہیں، جو بات دل میں ہوتی ہے وہ کہہ دیتے ہیں، اور لوگ آپ کو بھڑکا کے اکسا کے تو اپنی ریٹنگ لیتے ہیں. 1 منٹ بٹی، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. ہم کسی کو ویلیو کرنے سے پہلے اپنے آپ کو ویلیو کرتے ہیں. تو اگر کوئی مجھے دغا کر کے، مجھے گوا کر کوئی بینیفٹ ہے اس کو، تو مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ لیکن آپ اس سارے کھیل میں مجھے گوا دیتے ہیں. تو اگر in his contemplation I value like this کہ آپ مجھے فورگو کر کے خوش ہو سکتے ہیں، تو اس میں بھی کہیں میرا رول آتا ہے نا. لیکن مجھے گنوانے والے لوگ اکثر لوزر ثابت ہوئے ہیں. ہاں، میں ٹرسٹ ضرور کرتا ہوں، دوسری دفعہ نہیں کرتا. بس ایک بار. کوئی ایسا حادثہ یا واقعہ جس نے بہت زیادہ متاثر کیا؟ یہ حادثہ ہے. اس نے مجھے، میں وہ لفظ یوز کیا کرتا تھا ٹراما، اسے گزرا پہلی دفعہ ہوں. اور یہ شاید کافی دیر میرے ساتھ رہے گا. اللہ نے مجھے اسٹرانگ نروز دی ہوئی ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ اس کوشش میں ریسیسو ہو جائے، لیکن یہ رہے گا میرے پاس. اس کی یاداشتیں، اس سے جڑے ہوئے لوگوں کی بدتمیزیاں، بکواسیات، یہ میں بھول نہیں پاؤں گا. اس کی وجہ سے اس کا ایک نقصان ہو گیا بہت بھٹی صاحب. میں بنا سوچے سمجھے سب کو انٹرویو دیتا تھا. میں اس پر خوش ہوتا تھا کہ یار ان کو ویوز ملیں گے، بچوں کا کوئی رزق بنے گا، تو رب میرا خوش ہوگا مجھ سے. اب ایسا نہیں ہوگا. یہ اس تکلیف سے دوچار ہوں. اب میں اعلانیہ بولتا ہوں، میرے بچوں مجھے معاف کر دینا. اب میں یہ نہیں کر پاؤں گا. میں چاہوں بھی تو میرے گھر والے تم لوگوں کو گھسنے نہیں دیں گے. اس واقعے نے آپ کو بہت سا ری تھنک کرنے پر مجبور کر دیا؟ میں ایک ہی سوچا بس. میں نے صرف یہ ری تھنکنگ کوئی نہیں آئی، صرف یہ سوچا. میرے کچھ دوست کہا کرتے تھے تم ہر ایک کا فون اٹھا لیتے ہو، ہر ایک سے بات کر لیتے ہو، ہر ایک کو جواب دے دیتے ہو. تو میں نے کہا جس دن میں چوز کرنے لگا ہوں کہ اس کو جواب دینا ہے اور اس کو نہیں دینا، تو میرے اندر تکبر آئے گا. یہ نہیں کر سکتا. میرے سامنے کوئی بڑا چینل ہو، ایک چھوٹا بچہ جو ضرورت مند ہو کہ میرے ویوز مل جائیں، میرے پروگرام پہ ویوز مل جائیں گے اور اس کو سبسکرائبرز مل جائیں گے، میں گو آل آؤٹ. لیکن اب یہ بھٹی صاحب نہیں ہوگا. اگر خدا نخواستہ شہرت کو زوال آ جائے تو کیا کریں گے؟ شہرت کو کبھی مانے نہیں. 4 چیزیں میں بہت شروع سے بچپن سے مانتا ہوں: عزت، دولت، شہرت، رتبہ. یہ سب اللہ کی ملکیت ہے. تو جو چیز آپ کی ملکیت ہی نہیں ہے اس میں زوال کیا آئے گا؟ ان شخصیات کو کوئی مشورہ دیں. عمران خان، ڈٹا رہے. نواز شریف، آئی کین بائی اے ٹکٹ فار ہم. آصف علی زرداری. آصف علی زرداری بنیادی طور پر محب وطن آدمی ہے، لیکن طاقت کے غلط استعمال سے پرہیز کرے. شہباز شریف، آگے مریم نواز. مشورہ کے خوش روتے. اچھا ٹھیک ہے. بلاول بھٹو. بے نظیر کا بیٹا ہے، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. سونیا حسین. ونڈرفل ایکٹریس. شی شوڈ ناٹ بی بلیونگ آن ہر نالج، اور اچھے اسکرپٹ لینے چاہیے اس کو بس. فیروز خان. ویری ونڈرفل ایکٹر. ریشم. آگے ماہرہ خان. ماہرہ خان ڈیسنٹ وومن. یہ غلطی اس سے ہوئی ہے، ورنہ بھٹی صاحب میرا اس کا بڑا ہی ادب کا، رسپیکٹ کا ریلیشن تھا. ہم ایک دوسرے کا بےحد احترام کرتے تھے. اللہ اس کو اپنے امان میں رکھے. شی از اے ونڈرفل ایکٹریس. نعمان اعجاز. پاس.
بہت بہت شکریہ سر. آپ کے ساتھ مل کے ہمیشہ ہی بہت اچھا لگتا ہے. سر تھینک یو ویری مچ. اللہ پاک آپ کے لیے بے پناہ آسانیاں پیدا فرمائے. اللہ سب کے لیے آپ کو آسانیاں سرخرو فرمائے. اللہ سب کے لیے آسانیاں کرے.